डाला मुझे, तो हम आपकी भी सेंट बजा देंगे। पाकिस्तान को इंशाल्लाह कुछ नहीं हो सकता। जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। जी अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम में आज बात करेंगे सबसे पहले आज़ाद कश्मीर के इलेक्शंस के हवाले से। ये इलेक्शंस इस वक्त पाकिस्तान की सियासत का एक बर्निंग पॉइंट जो है वो बन चुके हैं। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि क्या आज़ाद कश्मीर का इलेक्शन पाकिस्तान की सियासत के लिए वहाँ पे हुक्मरान कौन बनेगा, इस हवाले से क्या टर्निंग पॉइंट भी साबित होगा? ये $1 मिलियन क्वेश्चन है, क्योंकि तीनों बड़ी सियासी जमातें जो कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एक बार हुक्मरान रह चुकी है, नून लीग भी आज़ाद कश्मीर में अभी रिसेंटली हुकूमत उनकी थी, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर तोल रही है कि आज़ाद कश्मीर में अपनी हुकूमत जो है वो बनाई जा सके। तो एक एक बारी तो पीपल्स पार्टी और नून लीग को मिल चुकी है। क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बारी भी आएगी? तीनों बड़ी सियासी जमातें, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, नून लीग, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, इस वक्त बड़े जोरों शोर के साथ आज़ाद कश्मीर में जलसे कर रहे हैं। रोजाना की बुनियाद पे एक दूसरे के बारे में, एक दूसरे के खिलाफ खास तौर पे बड़े गर्मा गर्म किस्म के सियासी बयानात सामने आ रहे हैं। लेकिन आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जलसे में वफाकी वजीर अली अमीन गंडापुर साहब ने जो लैंग्वेज इस्तेमाल की, क्या वो मुनासिब है पाकिस्तान की सियासत में, खासतौर पर इलेक्शन कैंपेन्स में इस किस्म की जबान इस्तेमाल करना? हमने पहले भी देखा गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शंस में तीनों सियासी जमातों की तरफ से, यही सियासी जमातें तहरीक इंसाफ, नून लीग, पीपल्स पार्टी, एक दूसरे को बहुत बिलो द बेल्ट किस्म के, बहुत गैर मुनासिब किस्म के अल्फाज के साथ एक दूसरे पर जो है वो हमले किए गए। तो क्या ये इलेक्शन कैंपेन्स का हिस्सा होता है, और क्या एक नई सियासत की या पुरानी सियासत की एक नई रीत जो है पाकिस्तान में दोबारा से डेवलप हो रही है? आज अली अमीन गंडापुर साहब ने जुल्फिकार अली भुट्टो को गद्दार करार दे दिया और नवाज शरीफ को डाकू कह दिया। शरीफ फैमिली को तो डाकू चोर डाकू कहते रहते हैं, ये तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों के लिए अब एक मामूली सी बात हो गई है। लेकिन किसी को गद्दार करार देना, वो भी सियासत के मामलात में, वो भी इलेक्शन कैंपेन्स के दौरान, क्या ये जायज़ है? इसका एक तो सवाल उठाएंगे। और इसके अलावा जो पहले मैंने सवाल रेस किया कि $1 मिलियन क्वेश्चन, क्या आज़ाद कश्मीर का हुक्मरान कौन होगा? तहरीक इंसाफ होगी, नून लीग होगी या पीपल्स पार्टी होगी? क्या अपोजिशन मिलके पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को एक टफ टाइम दे सकते हैं? क्योंकि इस वक्त जो वहाँ पे सिचुएशन बन रही है कि पीटीआई प्लस आज़ाद उम्मीदवार प्लस दीगर जमातों को, मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के साथ, सुन्नी इत्तेहाद के साथ, उनको मिला के आपस में एक वहाँ पर भी कोalition गवर्नमेंट तश्कील दी जाए। तो क्या पीटीआई का दूसरी जमातों के साथ कोalition वो उसको टफ टाइम दे सकती है? नून लीग और पीपल्स पार्टी अगर आपस में कुछ कोalition कर लेते हैं इलेक्शंस के बाद। और जैसे मैंने पहले कहा कि इस वक्त जो जबान इस्तेमाल हो रही है आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन में, तो इलेक्शन कमीशन इस पर मुसलसल खामोश क्यों है? ये भी एक बुनियादी सवाल है। और फिर आ जाएंगे पाकिस्तान के अपने मामलात के हवाले से, अंदरूनी मामलात के हवाले से। महंगाई का मसला है, और सबसे बढ़ के अफगानिस्तान का इशू है। तालिबान जिस तरह से मुसलसल पेश कदमी कर रहे हैं और अपना कंट्रोल मजीद से मजीद बढ़ा रहे हैं अफगानिस्तान में, तो पाकिस्तान पर उसका इम्पैक्ट, और अफगानिस्तान से लोगों ने वहाँ से पनाह गजीनों ने हिजरत करना भी शुरू कर दी है। तो जो पाकिस्तान को खदशात थे कि हमारे पास इन्फ्लक्स आ जाएगा मुहाजिरीन का, तो बिल्कुल वो सर पे खड़ा है एक बहुत बड़ा खदशा। तो प्रोग्राम के फ्लोर को डिबेट एंड डिस्कशन के लिए ओपन करते हैं। मेरे पास बड़े ज़बरदस्त मेहमान आज मौजूद हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से सीनियर मरकजी सरकर्दा रहनुमा हैं, सेनेटर हैं जनाब एजाज चौधरी साहब। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की भी सीनियर मरकजी सरकर्दा रहनुमा हैं, सेनेटर हैं जनाब ससी पलेजो साहिबा। और मुस्लिम लीग नून से मुझे ज्वाइन कर रही हैं मरकजी सीनियर सरकर्दा रहनुमा हैं, MNA हैं ताहिरा औरंगजेब साहिबा। एजाज चौधरी साहब, जिस तरह की ज़बान इस्तेमाल की जा रही है आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन में, और जो रवैया ख़ास तौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वफाकी वज़रा का देखने में आ रहा है, अली अमीन गंडापुर साहब के किरदार पर बार बार सवालात उठाए जा रहे हैं कि एक तो वहाँ पर वो खुलेआम पैसों की ऑफ़र कर रहे हैं, रिश्वत की ऑफ़र कर रहे हैं कि जी 1 वोट दें तो उसके बदले हम आपको 1 करोड़ का फंड देंगे। फिर पैसे तकसीम करते वहां पे वो पाए गए इलेक्शन कैंपेन के दौरान। और आज उन्होंने कहा कि जी भुट्टो गद्दार है और नवाज शरीफ डाकू है, इनको वोट मत दो। जी गरीदा, बहुत शुक्रिया। पहले तो मेरा ख्याल है मुझसे ज़्यादा आपके इल्म में होगा कि नॉर्मली जब इंतखाबी मुहिम चलती है तो टेम्परेचर ज़रा राइज कर जाता है और तकारीर के अंदर अल्फाज के इस्तेमाल के अंदर बेहतियाती होती है।
لیکن میں آپ سے یہ عرض کرتا ہوں، میں نے تو نہیں سنا آج جو آپ کہہ رہی ہیں علی امین گنڈاپور صاحب نے کیا کہا ہے، لیکن گزشتہ دنوں سے میں اپوزیشن کی یعنی طرف سے جو بات چیت کی جاتی رہی ہے اس میں بالخصوص پی ایم ایل این کی جو رہنما ہیں خاتون، انہوں نے جو زبان استعمال کی، میں سمجھتا ہوں کہ وہ کسی طرح بھی ان کے شایان شان نہیں تھی، اور اس میں جو سب سے زیادہ تکلیف دہ بات ہے اس کے اوپر حریت کانفرنس کے جو رہنما ہیں انہوں نے کہا کہ جب آپ اس طرح کی بات کرتے ہیں کہ کشمیر بیچ دیا تو آپ کو پتہ نہیں ہے کہ کتنی تکلیف ہمیں ہوتی ہے. ہمیں معلوم ہے کشمیر کی جو صورتحال ہے اور جو کچھ عمران خان نے اور موجودہ حکومت نے کشمیریوں کے لیے یعنی آواز اٹھانے کی حد تک یا جدوجہد کرنے کی حد تک کی ہے، تو یہ تکلیف پہنچاتی. پہلی بات تو وہ یہ کہتے ہیں. دوسری بات، یہاں کی سیاست کو آپ کیجئے جو مرضی، آپ ساری باتیں کریں، لیکن جب آپ اس طرح کی بات کرتے ہیں تو اس کا مزے کا جو ہے پھر پورا انڈیا کا میڈیا بھی اڑاتا ہے ایسی باتوں کا. چنانچہ میں تو مجموعی طور پہ یہ چاہتا ہوں کہ احتیاط کی جائے الفاظ کی ادائیگی کے اندر، فکروں کی ادائیگی کے اندر. پہلی بات، مریم نواز کے کون سے بیانات پہ آپ کو اعتراض ہے؟ انہوں نے اس قسم کے بیانات تو دیے ہیں کہ عمران خان نے کشمیر بیچ دیا، کشمیر تو کو یہی سودا میرا کر خیال دیا. ہے سب سے زیادہ تکلیف دہ اور یعنی لیکن سب سے زیادہ ذاتیات پہ قابل حملہ تو اعتراض. نہیں، ذاتیات پہ لیکن حملہ تو یہ نہیں ذات کیا. سے حملے سے بھی زیادہ ہے. آپ مجھے گالی دے لیں لیکن آپ یہ نہ کریں کہ آپ کشمیریوں کو ایک ایسا پیغام دیں جن سے وہ جدوجہد کے اندر ہیں ان کے لیے کوئی مسئلہ کھڑا ہو جائے. یہ نہیں آپ کو کرنا چاہیے. چودھری صاحب، آپ خود بھی سیاسی رواداری کے، آپ بہت سینئر سیاستدان ہیں ماشاءاللہ پاکستان میں، اور آپ سیاسی رواداری کے بہت قائل بھی ہیں، مروت کے بھی بہت قائل ہیں، لحاظ کے بھی بڑے قائل ہیں. کیا ذوالفقار بھٹو کو غدار قرار دینا، کیا اس کی تو مذمت کریں گے؟ ایک منٹ میں اپنے ہی لوگوں. دیکھیں میری بات سنیں. اصل میں نے آپ سے تھوڑا سا شروع میں آغاز بات کر دی ہے اور میں نے باقی کسی چیز کے اوپر آپ کے سامنے گفتگو نہیں کی سوائے ایک بات کے کہ وہ بات آپ کو کہنی نہیں چاہیے جس سے یعنی نریندر مودی کے جو موقف ہے اس کو سٹرینگتھ ہو، یا جو جدوجہد وہاں پہ لوگ کر رہے ہیں، جانے قربان کر رہے ہیں، تکلیف کے اندر ہیں، مصائب کے اندر ہیں، ان کو تکلیف ہو. باقی یہ تاریخ فیصلہ کرے گی کہ کون محب وطن تھا اور کون غدار تھا. میرے کسی کو غدار کہنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا اور مجھے ایسا فکرہ نہیں کہنا چاہیے جس طرح کے آپ کہہ رہی ہیں. مجھے نہیں معلوم انہوں نے کہا ہے کہ نہیں کہا، بیکاز میں نے یہ رپورٹ ہوا ہے سامنے، میں آپ کو بتا رہا ہوں، میں دیکھ لوں گا کہ کیا بات ہوئی ہے، کیا انہوں نے کہا ہے، اور اگر کوئی ایسی بات ہوگی تو انہیں سمجھانے کی کوشش کریں گے. باقی رہا، میرا خیال ہے کہ اگر آپ نواز شریف کو اس ملک میں ڈیفینڈ کرنا چاہیں تو اس سے زیادہ بڑی زیادتی اور کوئی نہیں ہوگی، کیونکہ وہ اس یعنی ایپکس کورٹ سے، سب سے بڑی عدالت سے 2 کنوکشنز لے کر اور اس قوم کو ایک جل دے کر، میں بہت ہی مناسب لفظ استعمال کر رہا ہوں، اور بعد میں جو جعلسازی ثابت ہوئی وہ دے کے یہاں سے چلے گئے اور بلا وجہ اپنی ایک یعنی زندگی آسائش سے گزار رہے ہیں اور ملک کو چھوڑ کے چلے گئے. پہلے اور گزارش کی کہ شریف فیملی کو چور ڈاکو کہنا یہ تو اب نارمل بات ہوگی. یہ نارمل بات نہیں ہے، آپ نہیں ٹھیک کہہ رہی. میں جو بات کہہ رہا ہوں نہ میں نے چور کا ہے نہ میں نے ڈاکو کا ہے، میں نے سپریم کورٹ سے آنے والے فیصلوں کے حوالے سے ان سے بات کی ہے. اور دوسری بات کرنا چاہتا ہوں ہائی کورٹ کے حوالے سے جس نے اسے مفرور قرار دیا اور پھر ان کو کہا کہ آپ کی سزا بھی کسی طرح نہیں معاف کر سکتے اور نہیں اس کے اندر کمی کر سکتے. چنانچہ یعنی آپ اس کو کوئی اہمیت نہیں دیتے. اس کو ٹو کرنا پاکستان کے اندر، اس کی قیادت کو تسلیم کر کے یہاں پر آپ بات آگے بڑھائیں گے تو ظاہر ہے یہ کشمیر کے اندر اور بھارت کے اندر پیغام کیا جائے گا کہ ایک آدمی جو ڈبلی کنوکٹ ہے، جسے پہلے یعنی سپریم کورٹ نے کہا کہ وہ نااہل ہے اس لیے کہ جھوٹا ہے اور بددیانت ہے، پھر کہا کہ وہ سزا اس کو دی اس کے جرائم کی وجہ سے، پھر وہ یہاں سے بہانے بازی سے یہ عدالتوں نے پوچھنا شروع کر دیا حکومت سے کہ صبح تک زندہ رہے گا کہ نہیں زندہ رہے گا. چنانچہ میں کہتا ہوں کہ اس کے اوپر تو بات کرنے کا، جس طرح ذوالفقار علی بھٹو صاحب کے اوپر بات نہیں کی جانی چاہیے، وہ دنیا سے جا چکے ہیں، وہ اپنی بات کا جواب نہیں دے سکتے. لیکن جو بات میں نواز شریف کے بارے میں کہہ رہا ہوں، نواز شریف بیٹھے ہوئے وہاں پر ایک آسائش کی زندگی گزار رہے ہیں. پاکستان سے اور کشمیریوں سے انہیں کیا لینا دینا ہے؟ اور میں آپ کو بتاؤں، میں نواز شریف صاحب کو آج سے نہیں مدت سے جانتا ہوں. نواز شریف صاحب نے کشمیریوں کے حوالے سے اپنا موقف اور بھارت کے حوالے سے اپنا موقف بالکل واضح کر دیا. چلیے اس کا جواب طاہرہ صاحب سے، وہ 2 قومی سے نظریے کے اوپر ٹھیک ہے بالکل
نہ یقین رکھتے ہیں نہ اعتماد کرتے ہیں. میں بہت ہی اہم بات کہہ رہا ہوں, بہت بڑی بات کہہ بہت رہے ہیں. بڑی, میں ثابت کروں گا, آپ مجھے موقع دیں میں بھی آپ کو بتا دوں. بہت بڑی بات کہہ رہے ہیں. 2011 کے اندر, تو ذرا کوئکلی 2011 کے اندر انہوں نے ایک تقریر کی شادمان میں, جرنلسٹ کے اجلاس میں. انہوں نے کہا ایک لکیر ویسی بلا وجہ کھینچ دی ہے, ورنہ ہم ادھر اور ادھر ایک ہی طرح کے لوگ ہیں, ایک ہی ہمارا کلچر ہے, ایک ہماری سوچ ہے. آلو گوشت ہم کھاتے ہیں, آلو گوشت آپ کھاتے ہیں, جو اور پکوان جو نے لذیذ تھے ان کا ذکر کیا. تو میں یہ سمجھتا ہوں بالکل نظریہ پاکستان کو ڈھا دینے کے مترادف ہے ان کا وہ بیان. یہ بہت بڑی بات کہہ رہے ہیں آپ. کلپ چلا لیں. اس لیے ذوالفقار علی بھٹو صاحب کے بارے میں میری رائے مختلف ہے, اور نواز شریف زندہ سلامت اور اس قوم کو جل دے کے گئے ہیں. میں دوبارہ کہہ رہا ہوں, میں باقی مہمانوں کے پاس ذرا چلی جاؤں. میں نے جواب لینا تھا سینٹر سسی پلیجو صاحبہ سے, لیکن سینٹر سسی صاحبہ آپ کی اجازت سے بہت بڑی بات کر دی ہے, بہت بڑا الزام لگا دیا ہے سینٹر اعجاز چودھری صاحب نے. تو طاہرہ اورنگزیب صاحبہ کا جواب دینا یہاں پہ بنتا ہے. طاہرہ صاحبہ جی, آپ نے سنی اعجاز چودھری صاحب کی بات, آپ نے سن لی. مجھے ریپیٹ کرنے کی ضرورت ہے یا آپ اس کا جواب دینا چاہیں گی ڈائریکٹلی؟ طاہرہ صاحبہ. کرنے کی ضرورت نہیں ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ جب آپ نے ان سے علی امین گنڈا پوری کی بات کی تو ان کو سمجھا دیں گے, میں دیکھوں گا. حالانکہ وہ ویڈیو وائرل ہوئی ہے جس میں وہ 5 لاکھ روپے ایک آدمی کے ہاتھ میں دے رہے ہیں اپنی جیب سے نکال کے, اور جہاں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو ہمیں ووٹ دیں گے ان کو ہم 1 کروڑ روپے کا ڈیولپمنٹ فنڈ بھی دیں گے. اور یہ بات پورے میڈیا, سوشل میڈیا پہ وائرل ہوا ہے. اس کے لیے وہ کہہ رہے ہیں میرے علم میں نہیں ہے, مجھے نہیں پتا. یہ ہوتی ہے دوگلی پالیسی جو پرائم منسٹر صاحب بھی کر رہے ہیں اور ان کی پارٹی کے ارکان بھی کر رہے ہیں. نواز شریف وہ شخص تھا جس نے امریکہ کے پریزیڈنٹ کے فون کے بعد, بل کلنٹن کے فون کے بعد پاکستان میں ایٹمی قوت کو ظاہر کرنے کے لیے کہ ہم نیوکلیئر پاور ہیں 6 دھماکے کیے انڈیا کو بھی اور دنیا کو باور کرانے کے لیے کہ ہمارے پاس یہ ایٹمی طاقت ہے. اور بھٹو صاحب جن کے بارے میں وہ فرما رہے ہیں جو اب دنیا میں نہیں رہے, وہ ڈاکٹر قدیر خان کو باہر سے پاکستان لے کر آئی اسی نیوکلیئر پاور پلانٹ کے بنانے کے لیے کہ پاکستان کو. طاہرہ صاحبہ, اعجاز چودھری صاحب تو کہہ رہے ہیں کہ وہ یقین رکھتے ہیں کہ نواز شریف کا 2 قومی نظریہ پہ کوئی یقین نہیں ہے. وہ کہتے ہیں کہ وہ تو 2 قومی نظریہ کے حامی نہیں اخالف ہیں. یہ بہت بڑی بات کہہ دی اعجاز چودھری صاحب نے, بہت بڑا الزام لگا. بات بالکل نہیں کہی. یہ کیا بڑی بات ہے, یہ بیٹھ کے جھوٹ بولے آپ کے میڈیا پہ, تو ہم کیا کریں؟ یہ سچ کہہ رہے ہیں. یہ پہلے کون سی بات سچ کرتے ہیں؟ ان کا پرائم منسٹر کون سی بات آواز نہیں آ رہی جی, پلیز ٹھیک کر لیں. سن لیں بات میں کہتے تھے میں IMF کے پاس نہیں جاؤں گا, خودکشی کر لوں گا. تو کیا انہوں نے خودکشی کر لی؟ انہوں نے کہا KPK میں ہم 350 لگائیں گے, بنائیں گے ڈیمز. تو کیا 3 ڈیم بھی KPK میں بنے؟ یہ جو بات کہتے ہیں اس میں عمل کب ہوتا ہے؟ انہوں نے کہا کہ کوئی بجلی کی لوڈ شیڈنگ نہیں. آج کون سا شہر ہے, کون سی جگہ ہے جہاں بجلی جا نہیں رہی اور اس کے باوجود کہتے ہیں. اور چلیں اس کا جواب طاہرہ صاحبہ, اس کا جواب تو آزاد کشمیر کے الیکشن میں مل جائے گا. اور اس وقت تک تو جو حالات نظر آ رہے ہیں پاکستان تحریک انصاف حکومت بنا لے گی. یہ بڑے وہاں پہ ان کے مضبوط حالات فی الحال نظر آ رہے ہیں. سینٹر سسی پلیجو صاحبہ, آپ کیا کہتی ہیں جو آج علی امین گنڈا پور صاحب نے کہا ذوالفقار بھٹو غدار ہے, نواز شریف چور ڈاکو ہے, اس کی جس طرح اعجاز چودھری صاحب نے وضاحت بھی کر دی, کیا کہیں گے آپ اس پہ؟ یہ الیکشن کیمپین کا ایک صرف جذبہ ہوتا ہے, گرما گرمی ہوتی ہے, اس کو نیگلیکٹ کر دینا چاہیے؟ شکریہ غریب. مجھے پتہ ہی نہیں تھا کہ آج ایسے چور لفنگے قسم کے لوگ جو پارلیمنٹ میں آنے ہی نہیں چاہیے, بین ہونے چاہیے. یہ غنڈے تب اتارے جاتے ہیں جب گلگت بلتستان جیسے الیکشن چوری کرنے ہوتے ہیں, یا ابھی آزاد کشمیر. نہیں چور لفنگے نہ کہیں, الیکٹڈ ہیں, ووٹ لے کے آئے ہیں. سینٹر صاحبہ ووٹ لے کے آئے ہیں. آپ ایڈٹ بھی مت کیجیے گا. میرے شہید لیڈر جس سے پاکستان کی سالمیت کے لیے نیوکلیئر پروگرام دیا, پیڑ رکھی, مسلم امہ کے لیے جو ہے ہر قسم کا رسک لیا, وہ شہید کن حالات میں ہوئے. جنرل ضیاء جیسے جو ہواری جو ملک بیچنے کے لیے تیار تھے, ان کا جو ہے وہ نشانہ بنے, اور ان کی پوری ٹیم کا جنہوں نے 90,000 جنگی قیدی ہندوستان جیسے جو ہے فاشزم کے پیچھے جو مودی بھاگ رہا ہے اس سے لیے, جنہوں نے پاکستان کا جو ہے نام اونچا کیا, پہلا آئین دیا, آپ کا پورا فریم ورک دیا جس سے پاکستان ابھی بھی چل رہا ہے ایک تعین کی سمت, جنہاں کے بعد اگر کسی نے جو ہے وہ رخ دیا وہ شہید عوام ذوالفقار علی بھٹو ہیں. اور یہ جو گنجا پور جو ہے, یہ اگر جائیں نا گڑی خدا بخش, ایک سیکنڈ کے لیے کھڑے نہ ہو, جو 5 شہداء کی قبریں نا, لرزہ طاری ہو جاتا ہے, لرزہ.
ایک عام بندے کو یہ تو انگلی کٹا کر بھی شہیدوں میں نام لکھنے کے قابل نہیں ہے, یہ تو بات کرنے کے لیے قابل نہیں ہے. لیکن سسی صاحبہ میں آپ سے ریکویسٹ کروں گی کہ آپ نے لوچا لفنگا جو علی امین گنڈا پور صاحب کے لیے استعمال کیا وہ نامناسب ہے نا, وہ غیر مناسب ہے. مجھے بات کرنے دیں. یہ خود آئین کے غدار ہیں. یہ گنڈا پور جیسے لوگ جو ہیں یہ پی ٹی آئی نے بٹھائے. گنڈا پور نام ہے, گنڈا پور نہیں ہے. میں کہوں گی گنڈا پور. اگر میرے شہید لیڈر کو جس پر ابھی بھی بچہ نہ صرف سندھ یہاں سے لے کے کشمیر تک سر دینے کے لیے تیار ہے, وہ اگر کہیں گے تو ہم ان کو چھوڑیں گے کیا؟ آپ سمجھتے ہیں کہ ان کو جو یہ یہاں آ کر دکھائیں تو ان کو جو ہے وہ کیا کیا دکھنے میں نہیں آئے گا. ہم ان کو بتائیں گے. یہ اپنی لیڈرشپ کو جو ہے سوچے. یہ مشرف ان کے لیے سر کا تاج ہے, اور جنہوں نے جو ہے مسلم امت سے لے کر پاکستان کی سالمیت اور بقات کے لیے جو ہے آئین سے لے کر آپ کی ٹیکنالوجی دی. سسی صاحبہ اس وقت جبکہ ہم بات کر رہے ہیں, اس وقت جبکہ ہم بات کر رہے ہیں سسی صاحبہ تو جیسا لفظ نہیں غریدہ, آپ کا پروگرام ایک بڑا بیلنس پروگرام ہوتا ہے. یہاں گھٹیا ترین یہ الزام سے بھی گھٹیا ہے. اس کا ویسے تو مجھے جواب بھی نہیں دینا چاہیے, لیکن پی ٹی آئی نے ایک اور پنڈورا کھولا ہے, اور پی ٹی آئی کو اس کا جو ہے ہر الیکشن تو کیا اب تو سندھ میں جو ہے ان کو اگلے الیکشن میں بھی جواب دینا پڑے گا. یہ یہاں وہاں سے لوٹے جمع کر رہے ہیں نا, اب بچوں اگلے الیکشن میں یہ آ کر بھی دکھائیں, اور اس کا حساب کتاب جو ہے نا یہ ہوگا. یہ یہاں نہیں, اس کو اوپر سے اس کی ڈوری سسی میں یہاں پہ ایک چھوٹا سا واقعہ کوٹ کرنا چاہتی ہوں. سسی میں ایک چھوٹا سا واقعہ کوٹ کر سسی میری ذرا بات سن لیجئے نا. میں آپ کو اندر کی بات بتاؤں, نہ ان کی الیکشن کمیشن سے بنتی ہے, نہ ان کے ایف آئی کے خلاف تو یہ ریزولوشن لے کر آئے تھے. آپ کو پتا ہے ڈیفینڈ ہم نے کیا تھا سینٹ میں. زلفی بخاری روز آئے دن کہتے تھے میں یہ باتیں کرتا ہوں, ایف آئی نے میری پوری چیزیں بند کر دی ہیں, اور دوسری منسٹری سے ہم باتیں نہیں کرتے ہیں. لیکن پی ٹی آئی نے جو کھیڑ کے رکھ دیا ہے نا سارا ڈھانچہ آپ کا, وہ اندر کی حقیقت یہ ہے کہ یہ سارے ڈھکوسلے جو کر رہے ہیں اس سے ادارے بھی خوش نہیں ہیں. اچھا سسی ایک منٹ میں یہاں پہ ایک واقعہ کوٹ کرنا چاہ رہی ہوں. سسی آپ کو میری آواز آ رہی ہے نا؟ میں ایک واقعہ کوٹ کرنا چاہ رہی ہوں. اس وقت پروڈیوسر نے مجھے بتایا ہے, پروڈیوسر صاحب نے بتایا ہے کہ آزاد کشمیر الیکشن میں جلسے میں تقریر کر رہے تھے علی امین گنڈا پور, تو کسی نے ان پہ چپل دے ماری ہے. تو آئی ایم شیور کہ سسی آپ اس بات کی مذمت کریں گی نا کہ گنڈا پور پہ اس وقت یہ روٹلیس ہے. میری بات سنیں, میں آخر میں بس یہ جملہ کہنا چاہ رہی ہوں. یہ پگمیز ہیں, یہ بونسائی گملوں کی طرح روٹلیس ہیں. یہ جو ہے ہاتھوں سے یہ جو اکھڑ کرتے ہیں, یہ جب کچھ لے جاتے ہیں نا پولیٹیکلی کسی کو یاد بھی نہیں رہتے. ٹھیک ہے. اور اب جو گنڈا پور یہ جو بھی بکواس رہا ہے یہ تاریخ کا جو ہے کسی گٹر یا پھٹیچر کے میں اس کا حصہ رہے گا. اور یہ جس کو غدار کہہ رہا ہے, اور جن غداروں کی جھولیوں میں بیٹھ کر یہ جو ہے مشرف ان کے سر کا تاج ہے نا. سسی صاحبہ آپ میری بات تو سنیں, سسی صاحبہ میری بات سنیں, میری گزارش سنیں. آپ نے اپنا جواب مکمل کر لیا, بہت دیر کا ٹائم لے لیا. ٹھیک ہے, آپ کے جذبات مجروح ہوئے ہوں گے, میری بات تو سن لیں نا. آپ اس وقت میرے پروگرام میں تشریف لائیں, میری بات سن لیں, گزارش سن لیں کہ اس وقت پروڈیوسر صاحب نے بتایا ہے کہ جی علی امین گنڈا پور کہیں جلسے میں خطاب کر رہے تھے, وہاں ان پہ کسی نے چپل مار دی ہے. آپ اس کی مذمت کریں گی نا سسی؟ آپ اس کی مذمت کریں گی؟ بہتر بندے بھی ہیں, سینسیبل بھی ہیں. سسی کو شاید آواز نہیں جا رہی ہے, ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں جی. لیٹس ٹیک اے شارٹ کوئک بریک, واپس آتے ہیں, سسی صاحبہ سے جواب لیتے ہیں. اعجاز چودھری صاحب, طاہرہ اورنگزیب صاحبہ بھی موجود ہیں. لیٹس ٹیک اے شارٹ کوئک بریک. جی ویلکم بیک آفٹر دا بریک. سسی میں بار بار آپ سے ایک سوال پوچھنا چاہ رہی ہوں, مجھے اس سوال کی جواب دے دیجیے گا کہ جو علی امین گنڈا پور نے بات کی وہ بالکل غیر مناسب ہے, نہیں کرنی چاہیے. لیکن اس وقت باغ میں جلسے کے دوران ابھی تھوڑی دیر پہلے علی امین گنڈا پور پہ کسی نے چپل دے ماری, جوتا مار دیا. آپ اس کی بھی مذمت کریں گی نا ایک سیاسی ورکر, ایک سیاسی رہنما ہونے کے ناطے؟ سسی ذرا کوئکلی. میرے شہید پر اس نے جس نے اپنے نسلوں کی جانوں کا قربانی دی ہے, اس نے, میں کہتی ہوں یہ جو گنڈا پور ہے, اس گنڈا پور کو سیاست میں ہی نہیں ہونا چاہیے تھا. بس میں اتنا ہی کہنا چاہتی ہوں. آپ مذمت تو کریں گے نا کہ جوتا اٹھا کے مار دیا کسی نے جلسے میں؟ I don't want to talk about this. اب کوئی نام کوئی بات میں غیر پالے میں نہیں کہوں گی, آپ کو بھی محنت سے وہ ایڈٹ کرنا پڑے گا. ویسے بھی نہیں, ایسا نہیں ہوتا نا. I don't want to talk about اعجاز صاحب. اعجاز صاحب یہ کہاں جا رہی ہے سیاست؟ دیکھیں میں آپ سے عرض کرتا ہوں, خاتون نے جتنی بھی گفتگو کی ہے وہ کوئی پارلیمانی زبان تو نہیں ہے, لیکن ظاہر ہے میں نے آپ سے شروع میں یہ کہا تھا
کہ انتخابات کے جلسوں کے اندر ہیٹ زیادہ ہو جاتی ہے، لیکن جب آپ ٹاک شو میں بیٹھے ہیں تو آپ ایسی زبان استعمال کریں جو انہوں نے مسلسل کی ہے. ظاہر ہے میں ان کی بات کا جواب ہی نہیں دینا چاہتا، اس لیے کہ مجھے زیب ہی نہیں دیتا کہ میں حقائق سے. میرا خیال ہے کہ خاتون دیکھیں آپ گالی نکال رہی ہیں، میں گالی کا جواب گالی سے نہیں دے سکتا. میں آپ کو میں سمجھاتا ہوں، آپ سمجھ جائیں. میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ آپ دیکھیں میں آپ کی گالی کا جواب گالی سے نہیں دوں گا. دیکھیں آپ کو سمجھ لیں، آپ بھی سمجھ لیں کہ آپ بھی غیر غالبانی زبان استعمال کر رہی ہیں. میں آپ سے کہہ رہا ہوں آپ تو جو جتنی گزارش ہے آپ کے کہ اعجاز صاحب ذرا جواب مکمل کر لیں. جو گزارش میں آپ سے گزارش کر رہا ہوں، جو گفتگو آپ نے کی ہے. Could you please explain? Was there any justification? Can you just explain it? Can you tell us? سینٹر صاحبہ نہیں ہے، ایک وہ میری گفتگو کے دوران بات کر رہی ہیں، دوسرا بدتمیزی سے بات کر رہی ہیں. Let me handle it. سینٹر سسی صاحبہ آپ نے سینٹر سسی صاحبہ یہ ٹائم اس وقت اعجاز چودھری صاحب کا ہے. آپ بات کریں، میرا خیال ہے کہ آپ سیاسی ہوتی تو یہ والی گفتگو آپ نہ کرتی. ماشاءاللہ آپ نے اگر کہیں سے سیاست ٹون ڈاؤن کرتے ہیں. سینٹر سسی صاحبہ یہ ٹائم اعجاز چودھری صاحب کا ہے، ان کو جواب دینے دیجیے گا. سسی صاحبہ کو میری آواز جا رہی ہے تو پلیز ان کو بتا دیجیے کہ ٹائم اعجاز چودھری صاحب کا ہے، ان کو جواب دینے دیں. سینٹر صاحبہ آپ سے گزارش کر رہی ہوں، اعجاز چودھری صاحب کا ٹائم ہے، وہ ٹائم اپنا جواب دیں. میں انہیں کچھ نہیں کہتا، میں انہیں کہتا ہوں کہ اگر صبر سے وہ پاکستان کی تاریخ کا جائزہ لیں تو انہیں بہت سے حقائق سمجھ آ جائیں گے. ذوالفقار علی بھٹو کے بارے میں بھی، ذوالفقار علی بھٹو جو پاکستان کا سب سے پہلا ڈکٹیٹر تھا، محمد ایوب خان. اگر یہ کوئی طریقہ ہے بات کرنے کا؟ آپ خاموش تو یہ بدتمیزی ہے، بدتمیزی. آپ بدتمیزی سسی صاحبہ اعجاز صاحب نے آپ کو جواب دینے دیں. سسی صاحبہ گزارش ہے. سسی صاحبہ میری بات تو سنیں، آپ میری بات بھی نہیں سن رہی ہیں. سسی صاحبہ اینکر کی بات تو سن لیجئے. اب آپ اندازہ کریں یہ ذوالفقار علی بھٹو کی یعنی آگے ماشاءاللہ ان کی پولیٹیکل لیگیسی ہے یہ، جنہیں اپنی بات پہ بات کرنے کا ڈھنگ نہیں. اعجاز چودھری صاحب بہت بڑی بات کہہ رہے ہیں. سسی صاحبہ آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ اب مجھے بتائیے کیا بات کریں. سسی صاحبہ کا ذرا مائک اٹھا کے بات کریں، ان سے کہیں کہ اعجاز چودھری صاحب کا ٹائم ہے، میں بار بار گزارش کر رہی ہوں. آپ پلیز اعجاز چودھری صاحب پولیٹیکل ورکر ہوتے تو تحمل سے بات کرتے، تحمل سے بات کا جواب لیتے. وہ آپ پہ سے باہر ہو رہی ہیں. میں تو خیر اس طرح کی گفتگو کا عادی نہیں ہوں، لیکن یہ میں آپ کو بتا دوں کہ پاکستان کا جو سب سے پہلا ڈکٹیٹر تھا ایوب خان، اس کی کابینہ کے اندر 8 سال وزیر رہے تھے ذوالفقار علی بھٹو صاحب، اور کنونشن مسلم لیگ کے جنرل سیکرٹری رہے تھے ذوالفقار علی بھٹو صاحب. اور ذوالفقار علی بھٹو صاحب الیکشن جیتے تھے مغربی پاکستان میں اور مشرقی پاکستان میں مجیب الرحمان شامی، اور انہوں نے کہا سنیں تو صحیح نا، جنرل مشرف کے ساتھ عمران خان کبھی نہیں رہے. بالکل آپ حقائق سے اور تاریخ کو مس نہ کریں. عمران خان کبھی یعنی اس کی حکومت کا حصہ نہیں رہے قطعی طور پہ. اور یعنی ذوالفقار علی بھٹو 8 برس تک. آپ اس کا کوئی کمپیریزن عمران خان کی جدوجہد سے کر سکتی ہیں؟ قطعی نہیں کر سکتی. اور دوسرا سسی صاحبہ ایک منٹ، یعنی کیا آدمی آپ کے ٹاک شو کے اندر آئے. سسی صاحبہ اس طرح بالکل بات نہیں ہو سکے گی. سسی صاحبہ آپ نے خود اس کی آواز کھول دی ہے. غریب آپ نے آواز کھول دی تو بات کیسے کرے؟ وہ تو مسلسل بول رہی ہیں، ان کو کون جواب دے؟ ذوالفقار علی بھٹو نے ایک ہی فکرہ کہا تھا، ادھر تم ادھر ہم. اور تاریخ کے نتیجے میں ان کے اس فرمان کے نتیجے میں پاکستان 2 لخت ہو گیا تھا. اگر آپ سننا چاہتے ہیں ان کو آئینہ دکھائیں تو ان کو بڑا برا لگتا ہے. تاریخی حقائق یہ بھی ہے کہ یہ جملہ یہ فکرہ ذوالفقار علی بھٹو نے یہ بالکل ذوالفقار علی بھٹو دیکھنا. آپ تو دیکھیں نا، آپ جج تو نہیں ہیں. آر یو اے جج ہے؟ مجھے میری بات کہنے دیں. وہ مسلسل بول رہی ہیں، آپ ان کو تو چپ نہیں کرا سکتے اور مجھے بتا رہی ہیں نہیں آپ چپ نہیں کرا رہی، بالکل چپ نہیں کرا رہی. اور مجھے افسوس ہے، میں اس طرح کا ٹاک شو ہی نہیں کرنا چاہتا. آپ کیوں ہیں؟ ان کو پتا ہے جو ان کو پتا ہے جس طرح کی جمہوریت انہوں نے پاکستان کے اندر چلائی تھی، اسی کے اندر دلائی کیمپ تھا، اسی کے اندر قتل و غارت گری تھی، اسی کے اندر لوگوں کو گھروں سے اٹھا کے تو ادھر دلائی کیمپ میں بند کرتے تھے. ساری
ससी साहिबा मेरी आपने गुजारिश बात ही सुन नहीं लें। करने दी। आपको ससी अगर साहिबा- समझ आ रही हो तो मैंने बैन सुतूर वो बात कह दी जो आप सुनना चाहती थी। आपको समझ नहीं आई तो आपको कौन समझाए? बहरहाल मैंने आपकी तरह की गुफ्तगू भी मैंने कभी नहीं की। एक मिनट ससी साहिबा आपको अब आप मुझे बताइए, मैं मेरी तो गुजारिश आप भी नहीं अपनी सुन रही बात हैं। अपने वक्त पे बात करें, इतनी सी तो आप ख्याल कर लें। इतनी नहीं वक्त क्या गुंजापुर चलो। ससी साहिबा देखें, आप मेरे को ज्यादती की बात कर रही हैं, मैं बिल्कुल तहम्मुल से आपकी जवाब, आप मुसलसल बदतमीजी कर रही हैं, मुसलसल बदतमीजी कर रही हैं। हाँ, आपको किसने ये हक दिया कि मुसलसल बदतमीजी करें? आप नहीं गालियां निकाल रही, आप क्या कर रही हैं? आप भी तो गालियां निकाल रही हैं। मुझे बड़ा अफसोस है, मैं गरीदा से भी एहतजाज करता हूँ इस बात के ऊपर। क्या बिना वजह एक बात को तूल दे रहे हैं? सबका सियासी किरदार सबके सामने है। पाकिस्तान आज इस शेप के अंदर है तो उसमें जुल्फकार अली भुट्टो का पूरा हाथ है। जो खालिद था क्या पर आइन पर भी रोशनी डाले? कमाल है, मुझे पता है आइन का। माशाल्लाह की छतरी में पल बढ़कर जो आइन बना था उसका भी हमें पता है, और आज तक उस आइन के साथ जो कुछ हुआ वो भी आपका पता है। अब पीपल्स पार्टी अंदरून सिंध की छोटी सी पार्टी है, आप सियासी तौर पे बात ही नहीं सुनना चाहती। आप अपनी बारी पे अगर बात कर लेती, आप अपनी पारी पे बात कर लेती तो ज्यादा बेहतर था। मैं बहुत समझता हूँ, मैं बिल्कुल जानता हूँ कि गुफ्तगू के आदाब क्या हैं। आपको आदाब गुफ्तगू नहीं आते, और बड़े अफसोस की बात है कि आप बात नहीं करना चाहती, और गरीदा के प्रोग्राम की रेटिंग बढ़ रही है। रेटिंग का मसला बिल्कुल नहीं है। मैं बार बार दरमियान में जो है, मैं बार बार दरमियान में चीजों को सॉर्ट आउट करवाने की कोशिश कर रही हूँ। ससी साहिबा एक मिनट के लिए मेरी गुजारिश सुन लें। इस तरह प्रोग्राम नहीं हो सकता ससी साहिबा, इस तरह प्रोग्राम नहीं हो सकेगा। अगर आप मुसलसल बोलती जाएंगी, मुझे नहीं सुनेंगी, बाकी पार्टिसिपेंट्स को नहीं सुनेंगी, ससी साहिबा प्रोग्राम नहीं हो सकता इस तरह। ताहिरा साहिबा ने भी जवाब देना है। लेट मी गो टू ताहिरा साहिबा। एक मिनट ससी साहिबा, लेकिन मुझे तो आपने बात करने का मौका नहीं दिया। मैं आपको दोबारा वापस आऊंगी आपके पास। बात है, देखना आप अपने गेस्ट को कंट्रोल कर लें, अपनी बारे में बात करें। आपके पास कंट्रोल आपके पास है, ससी साहिबा कंट्रोल आपके पास है। जो नारवा बात करे उसके आप ससी साहिबा स्विच ऑफ कर सकते हैं, माइक ऑफ कर सकते हैं। माइक बंद करना बहुत खैर मुनासिब है। फिर आप देखें ना, फिर आप अगर आप उन्हें नहीं खामोश करवा सकते, मजबूर कर रही है कि माइक बंद करवा दो जो नहीं करवाना चाहती। करें ना जी, ससी आप मुझे मजबूर कर रही हैं कि हम माइक बंद कर दें जो हम नहीं करना चाहते। उनको अपनी गुफ्तगू अपने वक्त के ऊपर बात करनी चाहिए। ताहिरा औरंगजेब साहिबा हमारे साथ हैं, बात करती तो मुझे कोई एतराज नहीं। ताहिरा साहिबा क्या हमारे साथ हैं? गुंजापुर आप देखिए, ससी आप बात तो सुन लीजिए ना प्लीज। ससी आप किसी और की बात तो सुन, किसी और को टाइम तो देने दे बात आप करने पूरी का। कोशिश कर लें। वो एक बहादुर और जरी आदमी है जिसे आप गलत नाम से पुकार रही हैं। वो एक बहादुर और जरी आदमी है, 2 नशिस्तों से जीत के आया था अल्लाह के फजल करम से कौमी असेंबली के अंदर, और आइंदा भी जीतेगा इंशाल्लाह। देख लेंगे आपको। आप एक छोटी सी पार्टी है, अंदरून सिंध की छोटी सी पार्टी। आपने जुल्फकार अली भुट्टो के साथ वो सलूक किया है जो बाकी पीछे रहने वो बनाया था, वो पुरानी तारीख की बात हो गई है। अब इतनी छोटी सी पार्टी है अंदरून सिंध की, आपने जुल्फकार अली भुट्टो से भी गद्दारी की है। आपको ये नहीं पता, जिस पार्टी का सरबराह जरदारी बन जाए और आगे से एक चिट लेके वसीयत की बिलावल बरखुरदार बन जाए, वो पार्लियामेंट का मेंबर है, 2 नशिस्तों से जीता था बैकवर्ड। वो चैलेंज करता है आपको, जहां से मर्जी इलेक्शन लड़ा ले, मैं देखूंगा आप क्या करते हैं। ससी साहिबा आप दोनों सेनेटर्स हैं, दोनों इंतहाई काबिल एहतराम हैं। पूरा पाकिस्तान आपको देख रहा है, कोई पाकिस्तान के देख रहा है। मैं आपको मना कर रहा हूं कि उन्हें अपनी गुफ्तगू अपने वक्त पे गुफ्तगू करना चाहिए। अगर अपने ये गद्दारों से भी बड़े हैं, अब बोलिए, गद्दारों से भी बड़े हैं। तो फिर जिसने आइन किया था, जिस गद्दार के आइन दिया था, पता नहीं क्या इन्होंने दे दिया। ससी साहिबा, ताहिरा औरंगजेब साहिबा से मुझे जवाब देने दीजिए। ताहिरा साहिबा बहुत माजरत इस वक्त। ससी साहिबा अफसोस है मुझे, इस तरह मत करें, इस तरह मत। मैंने पूरे 20 मिनट कोशिश की है, मैंने पूरी 20 मिनट कोशिश की है कि आप तमीज के दायरे में रहें। मुझे अफसोस है ससी साहिबा, ये बहुत गैर मुनासिब है। ससी साहिबा आप बहुत काबिल एहतराम, मुझे जरा ससी से बात करने दें। मुझे जरा ससी से बात करने दें। ससी आप मेरी बात सुन रही हैं? रियली मैं आपको बताऊं, ससी प्लीज आप एंकर की बात तो सुन लें। मैंने 10,000 दफा कहा मेरे वक्त के अंदर ना बोले।
اور نیکسٹ الیکشن میں تو ہوگی. دیکھیں گے نیکسٹ الیکشن جب ہوگا دیکھ لیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. انشاءاللہ تعالیٰ لڑیں گے الیکشن. کشمیر کے الیکشن میں بھی دیکھ لیں گے آپ کو اور آئندہ ہونے والوں میں دیکھ لیں گے. یہ فیکٹس دیکھ لیں. فیکٹس دیکھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. ہوگا. آپ کا صفایا ہو چکا ہوا ہے. آپ کہیں ہیں ویسے پیپلز پارٹی کہیں دنیا پہ ہے؟ کہاں ہے پیپلز پارٹی؟ آپ ایک صوبائی حکومت لے کر آپ اسے سمجھ رہی ہیں کہ وہ پیپلز پارٹی ہے. باقی ذوالفقار علی بھٹو کی پارٹی باقی نہیں ہے. مجاور ہیں اس کی قبر کے مجاور موجود ہیں. ذوالفقار علی بھٹو کی پارٹی نہیں ہے. میں تو پہلے دن سے آپ کو پتا ہے ہم نے اس کے خلاف جدوجہد کی ہے. وہ جمہوریت نہیں تھی، آمریت تھی. دلائی کیمپ تھا، لوگوں کو قتل کروایا گیا تھا. سندھ میں بھی کروایا، بلوچستان میں بھی کرایا. اچھا زئی صاحب کو قتل کروایا، ڈاکٹر نذیر شہید کو قتل کرایا. ایک قتل نہیں کیا. ایک بریک کا وقت ہو گیا جی. لیٹس ٹیک اے شارٹ کوئک بریک اور یہاں پر ذرا ٹیمپرز تھوڑا سا کول ڈاؤن کرواتے ہیں. ٹیمپرز ذرا نیچے آ جائیں تاکہ میں طاہرہ اورنگزیب صاحبہ سے بات کر سکوں. لیٹس ٹیک اے شارٹ کوئک بریک جی. جی ویلکم بیک آفٹر دا بریک. بریک کا فائدہ ہوا ہے کہ پارٹیسپینٹس کے ٹیمپرز تھوڑے سے ذرا ٹھنڈے ہو گئے ہیں اور سینٹرل سسی صاحبہ سے گزارش ہوگی ایک بار پھر کہ مجھے بھی سن لیں اور باقی پارٹیسپینٹس کو بھی سن لیں تاکہ پروگرام میں ہر ایک کو بات کرنے کا بھرپور اور برابر کا جو ہے موقع ملے. اعجاز چودھری صاحب تھوڑی سی معاملات کیونکہ پروگرام بالکل ختم ہونے والا ہے. افغانستان کے حوالے سے جس طرح طالبان وہاں پیش قدمی کر رہے ہیں اور مہاجرین جس طرح سے وہاں سے نکل رہے ہیں اور پناہ کی تلاش میں ہیں تو پاکستان کے لیے خدشہ بالکل سر پہ کھڑا ہے. اچھا غریدہ ایک فکرہ میں عرض کر دوں. یعنی میرا یہ نہ تربیت ہے نہ میرا اسٹائل ہے. بہرحال اس طرح کی ہیٹڈ ڈیبیٹ جو ہے نا جو یہاں ہوئی ہے میں آپ سے درخواست کروں گا کہ مجھے ایسے پروگرام کے اندر آپ آئندہ نہ نہیں ہونی چاہیے. یہ مناسب نہیں تھا. دوسری بات یہ ہے آپ نے بہت ہی اہم ایسے پروگرام میں جہاں ڈیفینڈ کیا جاتا ہے. میں نے آپ کو ڈیفینڈ نہیں کیا. اعجاز صاحب آپ بات مکمل. میں بھی اپنی بات میں رکھ رہی ہوں نا. اعجاز صاحب نہیں آپ اپنی باری پہ رکھ لینا جی. آپ اپنی باری پہ بات رکھیں. برداشت کریں آپ جو بھی اخلاقی غیر اخلاقی بات. میں افغانستان کے ایشو پہ بات کرنا چاہ رہی ہوں. پلیز مجھے بات کرنے دیں. پلیز لوگوں نے تو وہ کر کے دکھا دیا. سسی مجھے پلیز بات کرنے دیں. سسی مجھے پلیز بات کرنے دیں. پاکستان کے بارڈرز پہ سسی آپ کیا کر رہی ہیں آج؟ کی بات کر رہے ہیں یکجہتی کے. سسی صاحبہ آج آپ کیا کی بات کر رہے ہیں یہ یاد رکھ لیجیے گا. وہ بھی ان دنوں میں جب پاکستان کے سامنے. سسی صاحبہ آپ کا ٹائم نہیں ہے. سوال میں نے اعجاز چودھری صاحب سے کیا ہے. مراحل قومی سلامتی کے اجلاس چل رہے ہیں اور آپ جو ہے نفرتوں کے بیچ بول رہے ہیں. یہ کس کو فائدہ دیں گے؟ یعنی کیا یہ آپ اکیلا انہیں بلا لیتی ہیں اور ان سے تقریر سن لیتی ہیں. سسی صاحبہ پلیز مجھے اعجاز صاحب سے جواب تو آپ کو ملے گا. سسی صاحبہ مجھے جواب دینے دیں اعجاز صاحب سے. میں جواب سے تو نہیں گھبراتا. میں خواتین سے جی الجھتا نہیں ہوں. آپ کو میں بتا رہا ہوں اس کو آپ میری پسپائی سمجھ لیں جو بھی آپ سمجھ لیں. اچھی بات ہے. آپ نے کوئی بات تو چھوڑی نہیں ہے تو محترم کیا ہے یہ نہ کہیں. میں بہرحال آپ نے باز نہیں آنا میں چھوڑ رہا ہوں. آپ کو اللہ کے حوالے کرتا ہوں. میں دیکھیں غریدہ میں آپ سے عرض کرتا ہوں یہ جو افغانستان ہے پاکستان کے یعنی حوالے سے اس وقت بہت ہی یعنی گھمبیر صورتحال ہے. میں ایک منیمم لفظ جو استعمال کیا جا سکتا ہے اس حوالے سے آپ سے عرض کر رہا ہوں. ہوا یہ ہے ماضی میں 40 برس کے اندر کہ 2 مرتبہ یعنی خود امریکہ آیا اپنے مفادات کے پیش نظر اور خود افغانیوں کو ڈمپ کر کے اور چلا گیا اپنی مرضی سے. اسے اس موقع پر اس طرح نہ پہلے ایسے کرنا چاہیے تھا جب وہ عین مجدار میں جب روس وہاں سے نکل گیا اس کے مفادات ختم ہو گئے اس نے سارے افغانستان کو آگ اور خون کے اندر ڈال کر خود چلا گیا. دوسرا موقع آیا 9/11 کے بعد وہ پھر یہاں پر آیا اور آ کے اس نے پھر افغانیوں کے ساتھ وہی سلوک کیا اور یہاں سے وہ چلا گیا. خود امریکہ بلیڈ کر رہا ہے. پہلا پوائنٹ تو یہ سمجھ لیں کہ انہوں نے فتح حاصل کی ہے وہ فاتح ہیں اور امریکہ جو ہے اس کو شکست ہوئی ہے بری طرح. اب رہ گئی دوسری بات پاکستان کے مفادات کیا ہیں. پاکستان کے مفادات ماضی کی پالیسیوں کو رد کرنے میں ہیں چاہے وہ یعنی ڈکٹیٹرز نے چلائیں یا سو کالڈ سیاسی جماعتوں نے چلائیں وہ رد کرنے کے برابر ہیں. ہم اپنی زمین کو ڈرون استعمال کرنے کے لیے اجازت نہیں دیں گے قطعی طور پہ. یہاں پہ زرداری صاحب کے وقت میں 350 ڈرون, یہاں پر نواز شریف صاحب کے دور میں 60 ڈرون
اور اسی طرح دور میں سب سے زیادہ آپریشن ہماری اور یہ مطلب یہ ہے کہ یہ سارے غلط تھے، یہ سجدہ ریز تھے، یہ ان کی یہ پالیسی تھی کہ یہاں پر لوگوں کو کچھ کہتے رہے، امریکہ کے سامنے سجدہ ریز ہوتے رہے، یعنی کنٹینیوشن انہوں نے مشرف کی پالیسی کی دونوں سیاسی جماعتوں میں۔ اور اب چاہیے کہ پاکستان انڈیجنس اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو کے اپنی آزادی کے لیے بنیادی بات کرے اور وہاں پر مداخلت نہ کرے اور وہاں کی مداخلت یہاں نہ آنے دے۔ اور سب سے زیادہ یہ کہ پہلے 30 لاکھ کے لگ بھگ یہاں پر ہیں مہاجرین، مزید ہم اس کے متعامل نہیں ہو سکتے، ہم عالمی برادری کو کہہ چکے ہیں۔ اور باقی ان کی اگر آپ سنیں گی تو یہ وہ لوگ ہیں کہ ان کا 8 گھنٹے کی سیکیورٹی کمیٹی کی میٹنگ کے اندر اوپر کا سانس اوپر رہا ہے، نیچے کا نہیں، وہاں پر کسی کو جرت نہیں ہوئی بات کرنے کی۔ وہاں پر جو بریفنگ دی گئی حکومت کی طرف سے ان کیمرہ، ان میں سب ہاتھ باندھ کے کھڑے تھے اور سب نے اس کے اوپر اتفاق کیا۔ اس لیے ان کی کیا پالیسی ہے؟ اس پر مزید ڈیبیٹ ہو سکتی تھی لیکن پروگرام کا ٹائم اب اندازہ، مجھے بڑا افسوس ہے، بالکل ختم ہو چکا ہے۔ 80 سے پہلی دفعہ پروگرام میں آیا ہوں، مجھے بہت افسوس ہے آپ کی گفتگو کے اوپر، جس کے اوپر آپ نے اعتراض کرنا تھا اس سے زیادہ آپ نے اپنی گفتگو کے اندر بدتمیزی کی ہے، اس سے زیادہ آپ قصوروار ہیں۔ بہت بہت شکریہ سینٹر اعجاز چودھری صاحب، سینٹر سسی پلیجو صاحبہ، طاہرہ اورنگزیب صاحبہ۔ ٹائم میرے پاس بالکل ختم ہو چکا ہے۔ انفارچونیٹ تھا آج کا پروگرام، جس طرح سے بحث ہوئی نہیں ہونی چاہیے تھی۔ اس پروگرام کو ایک اچھے سلجھے طریقے کے ساتھ، ہر پروگرام کو ایسے ہونا چاہیے کہ تمام پارٹیسپینٹس کو اپنی بات کم عرصے میں مکمل کر کے دوسرے کی بات سننی چاہیے اور اینکر کے سوالات کے جواب بھی دینے چاہیے۔ امید کرتے ہیں کہ آئندہ کسی پروگرام میں ایسا نہیں ہوگا۔ آئی سی یو ٹمارو انشاءاللہ۔ اللہ حافظ۔